अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका नाम परी किसने रखा है अम्मा? आज मुझे बता ही दो। बड़े भैया ने मेज़ पे मुक्का मार के कहा। ये लड़के, क्या बोला गया है? ये इतना गुस्सा किस लिए? सही कह रहा हूँ, बड़े भैया ने इत्मीनान से कहा। नाम तो परी है, हरकतें सारी की सारी मासियों वाली हैं। अच्छा, अब समझी। अम्मा मुस्कुरा पड़ी। कोई बात नहीं बच्चे, जाने दे, आ जाएगी अकल। वही तो पूछ रहा हूँ, कब आएगी? अब 2 साल बाद इसकी शादी है और हरकतें हैं कि वही बच्चों वाली। अहमद बेचारे को कितना अफसोस होगा कि कहाँ शादी कर ली। भाई, किसकी शादी हो रही है? परी वहीं आ गई। आपको क्या, किसी की भी शादी होती रहे, आप जाइए मासी को, मासी के बच्चों को इकट्ठा करके खेलिए, कह लगाइए। वो तो खैर मैं इतनी देर से कर ही रही थी, मगर शादियों में भी तो जाना ज़रूरी होता है ना। काश भैया आप लड़की होते तो आपको पता होता कि कितना मज़ा आता है। बख्श दो मुझे, मैं यूं ही लड़का सही हूँ। भैया ने हाथ जोड़े। ओफो भैया, तुम तो लड़कियों से यूं एलर्जिक हो जैसे तुम्हारी बेगम कोई लड़की नहीं होगी। परी बुरा मान गई। लड़की ज़रूर होगी, मगर माफ़ करना, तुम्हारी तरह नहीं होगी। हैं? क्या हम इतने बुरे हैं? और तुम्हारी बेगम ने क्या सुरखाब के पर लगे होंगे? वो सख्त बुरा मान गई। परी, अम्मा ने तंबीही अंदाज में पुकारा, क्या हर वक्त भाई से लड़ती रहती हो? और भैया को कुछ नहीं कहेंगी जो अभी से आपकी बहू की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं? वो कोई दिल से थोड़ी कह रहा है, खाली तुम्हें छेड़ रहा है। इतनी बड़ी हो गई हो मगर बच्चों की तरह लड़ना नहीं गया। सारा वक्त मासी के बच्चों में घुसी रहेगी तो अकल भी तो बच्चों की तरह हो जाएगी। भैया ने हंसी रोककर कहा तो वो सिर्फ घूर के रह गई। पूरा घर उसकी इस एक आदत से बेजार था। पूरे घर में भी कौन था? एक भैया और दूसरे बाबा। एक अम्मा थी जो उसे कुछ नहीं कहती थी, जानती थी अकेलेपन का दुख बुरा होता है और लड़कियों को तो यूं भी हमदम दम सास की ज़रूरत होती है। अम्मा कोशिश तो बहुत करती कि उसकी हर बात तवज्जो और गौर से सुने, मगर जाहिर सी बात है वो उसके साथ ना ज़ोर शोर से हंस सकती थी ना उछल कूद कर सकती थी। तंग आकर उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाता। पहले तो उसने मोहल्ले की लड़कियों से दोस्ती बढ़ाई, मगर हर कोई ना उसकी तरह इकलौता था, ना हर किसी के घर में काम करने वालियां आती थी। लड़कियों को घर के छोटे बड़े काम खुद निपटाने होते थे। किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता था कि उसके साथ बैठा बातें बिगाड़ता रहे। उसने एक नई राह निकाली। उनके यहाँ मासी जीना आती थी। पहले पहल तो वो अकेली आती थी, फिर एक दिन अपने साथ अपनी बेटी को भी ले आई। परी ने दिलचस्पी से उसे देखा। उसे ये सहमी हुई लड़की अच्छी लगी थी। ए जीरा, इसको क्यों ले आई है? अम्मा पुराने ज़मानों की माँ थी, वाहिमों की मारी हुई। घर में जवान जहान लड़का है, कहीं कुछ हो ना जाए। बस बीबी जी, थोड़े दिनों की बात है। जीरा अम्मा के कदमों में बैठ गई और लगी पाँव दबाने। इसका अब्बा इसकी शादी करना चाहता है अपने चाचे के बेटे से। तो ये तो अच्छी बात है, इसका यहाँ लाने से क्या ताल्लुक है? अम्मा की समझ में खाक भी ना आया। बस क्या बताऊं, जीरा ने ठंडी सांस भरी। मर्द क्या है जी, मर्द के नाम पे तोहमत है। खुद नहीं कमाता खाता तो आने वाली को क्या खिलाएगा? शराबी जवारी कहीं का। और बीबी जी, मैं नहीं चाहती कि ये दिला का मुकद्दर भी इसकी माँ जैसा हो। ऐसा भारी भरकम जुमला परी ने जीरा को देख के सोचा, ज़रूर मासी फुर्सत के वक्त में ना कोई डाइजेस्ट वगैरह पढ़ने लगी है। बस परी बीबी, इसीलिए तो ले आई हूँ कि कहीं इसके बाप का मत्था ना घूम जाए और मेरे पीछे ही इसके 2 बोल पढ़वा ना दे। हे, अम्मा लड़स गई। बेटी ना हुई गाय बकरी हो गई और ऐसा ज़माना आ गया है कि बेटियाँ अपने घरों में भी महफूज नहीं। उस दिन सारा वक्त परी बेवजह उदास रही। जोहर की अजान हुई तो वो भी दुपट्टा सर पे बांध कर अम्मा के साथ आ खड़ी हुई। नमाज पढ़ के उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि वो मासी जीरा के घर पैदा नहीं हुई। उसे गुर्बत से खौफ नहीं आता था, और वो लोग भी कौन सा अमीर थे। भैया ने अभी पिछले साल ही किस्तों पर टीवी खरीदा था। अम्मा ने छोटी मोटी कमेटी डाल रखी थी, और जब कोई कमेटी निकलती
پری کے جہیز کے نام پر ہی کچھ لے ڈالتی۔ ابا کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی، صرف اسی وجہ سے وہ عزت کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنی اولاد پہ حرام نہ لگاتے تھے۔ پھر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھیں گے مگر تم لوگ پڑھنا ضرور۔ یہی وجہ تھی کہ بھیا نے اچھے اسکول سے پڑھا تھا اور پری نے بھی، ورنہ اس میں ایسا خاص کیا تھا، صرف ماں باپ کا دیا تھوڑا سا اعتماد، اچھی تعلیم، جس نے ان کی شخصیت میں ایک نکھار سا پیدا کر دیا تھا۔ سو پری نے بھی فرصت کے اوقات میں تمثیلہ عرف تیلا کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ماسی نے بڑا واویلا مچایا، پری بی اس کی ضرورت کیا ہے، ہم نے کون سا دفتروں میں نوکریاں کرانی ہیں، مگر اس نے بھی اسے قائل کر ہی دیا۔ ماسی تم نے اس دن کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ بیٹی کا مقدر بھی ماں جیسا ہو، مگر صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے، اور یہ عمل صرف تعلیم ہے جو ان کا مقدر بدلے گی، ورنہ پہلے تمہارا، پھر تمہاری بیٹی اور اس کے بعد اس کی بیٹی، سب کا مقدر ایک سا ہوگا۔ اچھا بی بی صاحب ٹھیک ہے، ماسی نے اس کی بیٹی کی گردان سے گھبرا کر کہا۔ اس دن بھیا گھر آئے تو عجیب منظر دیکھا، یعنی بجائے گھر میں ادھم بازی کرنے کے، پری بڑی سنجیدگی سے قاعدہ کھول کر کسی کو پڑھا رہی ہے۔ شکر ہے اس نے بھی ڈھنگ کا کوئی کام کیا، حالانکہ اتنی بڑی لڑکی کو قاعدہ پڑھتے دیکھ کر بھیا کو ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اماں یہ سورج کہاں سے نکل آیا، یعنی بجائے گھر میں شور شرابہ ہنگامے کے پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام ہو رہا ہے۔ کیا ماسی نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، کیا باولا ہو گیا ہے؟ اماں نے گھرکا، وہ جو لڑکی پڑھ رہی ہے نا، وہ ماسی کی بیٹی ہی تو ہے۔ پھر ماسی، بھیا کو راہ ہے، ارے ہر وقت پیچھے نہ لگا رہا کر، اکیلی ہے نا، گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے اکیلی ہوتی ہوں تو عجیب سی سوچیں آتی ہیں۔ ماسی کے بچے نا اس پری کو جہیز میں ہی دے دیجیے گا تاکہ اس کا وہاں دل نہ گھبرائے۔ بھیا نے بیزار کن لہجے میں کہا، اللہ نہ کرے جو سسرال میں بھی اکیلی ہو، ماشاءاللہ بھرے پورے گھر میں دوں گی۔ اور بھائی میں تو کہتی ہوں اگر 2 ساسیں ہوں تو اور مزہ آ جائے گا، ان دونوں ہی کو ایک دوسرے سے لڑواتی رہا کروں گی تاکہ ان کی یہ نظر عنایت مجھ پہ پڑے ہی نہ۔ کیوں بھیا، کیسا آئیڈیا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر بھائی کو چھیڑا تو وہ چیختے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ امی بھائی دن بدن سڑیل ہوتا جا رہا ہے، اس کی شادی کر دیں تو ڈھونڈو کوئی لڑکی، آج کل تو لڑکے لڑکیاں دونوں دیکھنے پرکھنے ایک جیسے ہی مشکل ہیں۔ اماں میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی، آپ ذرا باہر نکل جائیں، ہر جگہ آپ کو لڑکے نظر آ جائیں گے، یہی حال لڑکیوں کا ہے، پھر شادی کے وقت کیا ہو جاتا ہے۔ اس دن پھوپھو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی ڈھنگ کی لڑکی ہی نظر نہیں آ رہی، ثاقب کے بعد طے کر دوں۔ اماں یہ ڈھنگ کی لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ جانتا ہے پری بیٹا، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کے نزدیک اس کا مختلف مفہوم ہے۔ تمہاری پھوپھو کے نزدیک ڈھنگ کی لڑکی وہ ہے جو اپنے ساتھ ڈھیر سا جہیز لے کر آئے، ورنہ صورت تو تمہاری بھی بری نہیں۔ آخری جملہ انہوں نے دل میں سوچا، کتنی صفائی سے انہوں نے سارا الزام پری پہ رکھ دیا تھا۔ میں تو ضرور پری کو اپنی بہو بناتی، مگر بھابھی پری میں بچپنا بہت ہے، یہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بچہ گود میں آ جاتا ہے، اور اس کی عادتیں تو ابھی خود بچوں والی ہیں، یہ کیا بچہ سنبھال پائے گی؟ اماں پٹر پٹر خالی نند کا منہ دیکھے گئیں۔ ایسے طور اتوار اماں کو ساری زندگی گزار کر بھی نہیں آئے تھے کہ لوگ کس طرح اپنا دامن بچا کر سارا الزام دوسروں کے سر رکھ دیتے ہیں اور سرخرو بھی رہتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو چاہا تھا، یہ کیا کریں، قسمت میں ہی نہیں تھا، اب سننے والے کی مرضی، وہ جو چاہے مطلب نکالتا رہے۔ وہ نہ جانے کب تک انہی سوچوں میں گم رہتی کہ پری کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ اماں آج فریحہ کی بہن کی شادی میں جاؤں گی، وہاں بھیا کے لیے ضرور کوئی لڑکی دیکھوں گی۔ نہیں بہن کوئی ضرورت نہیں، تمہاری خالہ نے 1-2 رشتے بتائے ہیں، بس وہی جا کر دیکھ لیں گے، اب ہر ایک کے گھر میں کیا جھانکیں گے، تم لوگوں کو کیسے سمجھو گی، بس جہاں صرف اچھی صورت دیکھی جھٹ بھائی کے لیے وہ لڑکی پسند کر لو گی۔ نہیں اماں، آپ جس طرح کی لڑکی کہیں گی اسی طرح کی دیکھوں گی، آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں، اس نے منت سے کہا تو اماں کو ترس آ گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور کیا اماں، گھر میں 1 سے 2 بولنے والے ہوں، شور شرابہ ہو، خوب ہنگامے ہوں، بس تمہاری تان تو یہیں آ کے ٹوٹے گی کہ گھر میں ہنگامے ہوں، کوئی زور زور سے باتیں کرنے والا ہو، نہ جانے کتنا باتیں کرنے کا ہوکا ہے تمہیں۔ اماں بڑبڑا کے رہ گئیں۔ شام کو وہ لپ چھپ تیار ہو کر نادیہ کی بہن کی شادی میں چلی گئی۔
ایسی تقریبوں میں اس کا دل بھی بہت لگتا تھا۔ ہر طرف شور ہنگامے جو ہوتے تھے۔ نادیہ کے ساتھ کام کرتے کرتے اس نے اپنا مشغلہ بھی جاری رکھا، یعنی لڑکیوں کو دیکھنے کا، اور بجائے صورت دیکھنے کے وہ یہی ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ کون لڑکی سب سے زیادہ بول رہی ہے۔ نادیہ، یہ نیلے کپڑوں والی لڑکی کیسی رہے گی؟ اس نے ایک تیز تیز باتیں کرنے والی لڑکی نادیہ کو دکھائی۔ خدا کے واسطے، نادیہ نے ہاتھ جوڑے، اس کی بات سمجھنے کے لیے نا تمہارے بھائی جان کو کان میں تیل لگانا پڑے گا روز۔ اچھا چلو چھوڑو اس کو، اس لڑکی کو دیکھو وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میری مانو نہ پری تو یہ کام تم اپنی اماں پہ ہی چھوڑ دو، نادیہ نے رسان سے کہا، ورنہ جس طرح کی لڑکیاں تم پسند کر رہی ہو یا تو تمہارا بھائی تمہارا خون کر دیں گے یا خود اپنی جان لینے کا فریضہ انجام دے لیں گے۔ ہائے بکواس نہیں کرو، اس نے نادیہ سے پوچھنے کا سلسلہ ترک کیا اور خود اکیلے ہی یہ فریضہ انجام دینے لگی۔ اس بے دھیانی میں خیال ہی نہیں رہا اسے کہ کوئی بڑے دھیان سے اسے نوٹ کر رہا ہے، اور اگلے ہی روز اس کا رشتہ بھی آ گیا۔ تو اماں بولائی پھر رہی تھی کہ جانے کس نے یہ مہربانی کی تھی اور ان کے گھر کا پتہ کس نے دیا تھا انہیں۔ تب نادیہ بی بی نے یہ انکشاف کیا کہ لڑکے کی ماں نے بنفس نفیس خود پری کو پسند کیا تھا۔ یہ بات وہ آنٹی کے سامنے گول کر گئی کہ احمد خود بھی پری پہ فریفتہ ہو چکا ہے، اس کی سادگی نے احمد کا دل موہ لیا ہے۔ اچھا، اماں کو جو ذرا یقین آیا ہو، بھلا پری میں ایسی کون سی بات تھی؟ سارا وقت تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتی، باپ اور بھائی سے سارا دن صلواتیں سنتی، اور بھیا نے سنا تو اماں سے صاف کہہ دیا، اماں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی۔ ہائے کیوں؟ اتنی مشکلوں سے تو رشتہ آیا ہے۔ پری کی حرکتیں جب تک کسی نارمل لڑکی کی طرح نہیں ہو جاتی تب تک کوئی ضرورت نہیں اس کی شادی کرنے کی۔ ہم پر اس کی 2 روٹیاں بھاری نہیں ہیں۔ بیٹا اللہ نہ کرے ہم پہ اس کی روٹیاں بھاری ہوں، ایک ہی تو نازو پلی بیٹی ہے میری۔ اماں اپنے دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا کر چہکو بہکو رونے لگی۔ اوفو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بھیا بگڑ گئے۔ اماں سمجھا کریں، ہم لوگ تو اس کی حرکتیں برداشت کر لیں گے، سسرال والے تو نہیں کریں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو؟ میں بھائی ہوں اس کا برا نہیں چاہتا، اسے چھیڑتا رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں مجھے اس سے محبت نہیں، اور اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کل کو اسے کوئی تکلیف پہنچے، تھوڑا سا بھی دکھ پہنچا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ابھی کچھ انتظار کر لیں، جب تک پری بی اے کر لے گی اور تھوڑی میچور بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اماں بادل نخواستہ راضی ہو گئی۔ شاید بیٹا ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ پری کو دلچسپی صرف اس بات سے تھی کہ اس کی 5 نندیں ہیں اور سب کی سب بولنے والی ہیں، حالانکہ نادیہ نے اسے سمجھایا بھی کہ بعد میں یہ سب صرف شور ہنگامہ بن کے رہ جائے گا جو تمہیں اتنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہ پری ہی کیا جسے کوئی سمجھا سکے، اس کی عقل میں تو یہ بات نہیں آئی، لہٰذا اماں کو اپنا فیصلہ خاصا صحیح معلوم ہوا کہ کوئی ضرورت نہیں ابھی شادی کرنے کی، خاموشی سے بھی یہ کیا جائے۔ لیکن بات جب ابا کی عدالت میں پہنچی تو ان کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ رشتہ بہت اچھا ہے، اس کو فضول باتوں کی بھیڑ نہیں چڑھایا جا سکتا، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے 2 سال بعد پری اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے اس خواہش میں اور شدت پیدا ہو جائے کہ اسے کسی بھرے پورے گھر میں ہی دیا جائے، تب کیا اس کو گھر بیٹھے بوڑھا کر دیں گے؟ یا اللہ! اماں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ باپ کی الگ منطق تھی، بیٹے کی الگ، اور ان دونوں کے درمیان وہ گھن چکر بن کے رہ گئی، اور جس کا یہ سارا مسئلہ تھا وہ سارے کھڑاک سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ لیکن ظاہری سی بات تھی کہ حرف آخر بابا کا ہی فیصلہ ہوتا تھا، لہٰذا تاخیر سے صحیح مگر انہوں نے ہاں کر دی۔ اور پری جو یہ اسکیمیں بنائے بیٹھی تھی کہ بھائی کی شادی کے موقع پہ خوب ہنگامہ ہوگا، رونقیں لگیں گی، سارے ہنگاموں اور رونقوں کو چھوڑ کے پیا دیس سدھار گئی۔ یا اللہ! اتنے ہنگامے، اتنے لوگ، اتنا شور! اس کی خوشی قابل دید تھی۔ نادیہ تو دانت کچکچا کے رہ گئی۔ دنیا کی لڑکیوں کو زیور، کپڑے، شوہر، ان سب کی خوشی ہوتی ہے، مگر لگتا ہے تم کبھی نہیں بدلو گی، تمہیں تو بس لوگوں کی، ہنگاموں کی خوشی ہے۔ حالانکہ سچ مجھے تمہارا سسرال گھر کم اور لنگر خانہ زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ موٹی سی خاتون، ان کو تو میں 2 ہفتوں سے یہی براجمان دیکھ رہی ہوں، کیا ان کا ولیمہ ابھی ہونا باقی ہے؟
کیا بدتمیزی ہے نادیہ، وہ میری خلیہ ساس ہیں، جانتی ہو، کوئی پھپھیا ساس ہیں تو کوئی چچیا ساس، وہ بھی ایک نہیں دو دو تین تین، اور سب کو یہیں براجمان رہنے کا شوق ہے۔ اس قدر مزہ آتا ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں، سب کے پاس اپنے زمانے کے اتنے قصے ہیں کہ پورا دن بھی ختم ہو جائے مگر ان لوگوں کی باتیں ختم نہ ہو۔ بھائی مجھے تو بخشو، ان قصوں کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہوگا۔ یہ بتاؤ احمد بھائی کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ وہ ایک دم مسکرا پڑی۔ سچ نادیہ، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا اور اتنا بھرا پورا سسرال۔ اچھا؟ نادیہ نے اچھا کو لمبا کیا، مگر شاید یہ جملہ احمد بھائی نہ کہہ سکیں، ان کو تو تھوڑی سی ایب نارمل بیوی ملی ہے نا، اس نے کہتے ہوئے اپنا چہرہ کشن میں چھپا لیا پری کے تکیے کی رین سے بچنے کے لیے، اور پھر وقت یوں پر لگا کے اڑا کہ پری کو اپنی بھی سدھ بدھ نہ رہی۔ اماں اسے دیکھ دیکھ کے ہولا کرتی، یا اللہ، ابھی تو خود اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے کہ پہلے یوں بھرے پورے گھر کی ذمہ داری اس کے سر پہ آ گئی، اور اب ایک دم جڑواں بچوں نے تو جیسے اسے تکنی کا ناچ ہی نچا ڈالا۔ نادیہ اس دن اس سے ملنے آئی تو جیسے اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ملگجا سا حلیہ، سوجے ہوئے پپوٹے، چہرے پہ تھکن، بیزاری کے ملے جلے تاثرات، یہ پری ہرگز نہ تھی، وہ پری جسے نادیہ جانتی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے پری تمہیں؟ تم تو برسوں کی مریضہ لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، پری نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ پرسوں بھیا بھی آئے تھے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو کے گئے ہیں۔ کیا کروں، دونوں اس قدر شیطان ہیں بتا نہیں سکتی، رات کو سوتے ہی نہیں ہیں اور دن کو سونا چاہتے ہیں۔ ارے بچی، میں تمہیں بتاؤں، پری کی ساس نے پاندان گھسیٹتے ہوئے جواباً کہا، آج کل کے بچوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ کیا ہم لوگوں نے بچے نہیں پالے؟ آج کل کے بچے انوکھے ہیں۔ اب بہو بیگم چاہتی ہیں گھر میں شور نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، سب اپنے منہ پہ تالے لگا کے پھرے۔ ماشاءاللہ بھرا پورا گھر ہے، کوئی قبرستان نہیں، سارا دن آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی بیل نہ بجائے، چیخ کے بات نہ کرے، اونچی آواز میں نام نہ پکارے۔ کیوں بھائی؟ بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، بچے نہ ہوئے ایک دم لاٹ صاحب کی اولاد ہو گئے۔ ساس بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تو نادیہ نے روئے سخن پری کی طرف کیا۔ کیوں بھائی، کیا قصہ ہے؟ سچ نادیہ، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ پری اس کے گلے رکھ کے رو پڑی۔ بچے دونوں ابھی بہت چھوٹے ہیں، گھر پہ وقت بے وقت شور ہوتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، پھر سونے کے لیے مچلتے ہیں، ضد کرتے ہیں، کبھی کبھی جھنجھلا جاتے ہیں۔ میری نیند خود عرصہ ہوا پوری نہیں ہوئی، یہاں کسی کو مان سے بھی کوئی بات کہو تو الٹا پتنگے لگ جاتے ہیں، پھر کوئی انہیں تخت پہ بٹھا کر کھلائے گا نہیں۔ اب روتے ہوئے بچوں کو دیکھوں، کام دیکھوں، بہت عجیب و غریب مسئلے ہو جاتے ہیں۔ نادیہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ بعض اوقات شادی کے بعد زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور ہمارے گھر میں بقول تمہارے ہمہ وقت لنگر ہی چلتا رہتا ہے، اور وہ سب چیزیں جن پر کبھی میں جان دیا کرتی تھی نا، اب سب ازکار رفتہ ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی ہمیں ایسے فیصلے بھی سناتی ہے جن پر غور کرنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ سچ کہوں تو میں نا ان شور ہنگاموں سے ہر وقت کے آئے گئے سے شدید بیزار ہو گئی ہوں۔ کوئی لمحہ جو میری زندگی میں سکون کا آئے، ترس گئی ہوں۔ لگتا ہے ان شور ہنگاموں میں مزید رہی نا تو بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ یار، میں نے تو نا احمد سے کہہ دیا ہے، مجھے ہر صورت میں میرا الگ گھر چاہیے جہاں میں سکون کی، آرام کی زندگی گزار سکوں۔ اس جنجال پورے میں اب میرا مزید گزارا نہیں۔ یہاں تو انسان سکون کے، خاموشی کے ایک ایک لمحے کو ترس جاتا ہے۔ پری بے دریغ بولے جا رہی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ نادیہ کا منہ اس کی باتیں سن کے حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں کرنے والی پری ہی ہے، اس کی بچپن کی دوست پری، جسے اس نے شادی سے پہلے ہی سمجھایا تھا۔ پری، یہ سب رونقیں شادی سے پہلے ہی اچھی لگتی ہیں، بعد میں تو سسرال کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی فساد اور شور و ہنگامہ لگا کرتی ہیں۔ لیکن شاید پری کی طرح یہ ہم سب انسانوں کا المیہ ہے کہ جب ہمیں جو چیز اللہ کی طرف سے میسر ہو، ہم اسی کی ناشکری کر کے کسی نئی چیز کی چاہت میں خود کو ہلکان کر دیا کرتے ہیں۔
جیسے پری کو شادی سے پہلے گھر کا سکون اور خاموشی اچھی نہیں لگتی تھی، تو آج شادی کے بعد ہنگامے شور شرابہ اچھا نہیں لگتا۔ یوں ہی شاید ہم تمام انسان ازل سے ابد تک بھٹکتے رہیں گے، اپنی خواہشات، اندھی خواہشات کی پیروی کرتے ہم یوں ہی اندھا دھند بھاگتے چلے جائیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمارے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی کیا خواہشات ہیں یا ان کی خوشی کس چیز میں ہے۔ ہماری خود غرضیاں، ہماری اپنی ذاتی ترجیحات ہمیں یوں ہی اندھا، گونگا اور بہرا کر دیا کرتی ہیں کہ ہمیں آس پاس کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے، نہ ہی کوئی حسین منظر دکھائی دیتا ہے، اور ہم بس یوں ہی اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں کسی نامعلوم منزل کی تلاش میں، بس اپنی خواہشات کی غلامی ازل سے ابد تک۔ شاید یہی ہم انسانوں کا مقدر ٹھہری ہے۔